Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. In today's lecture, we are going to discuss the very famous novel of John Milton, that is Paradise Lost, that is published in 1667. सबसे पहले मैं ओल्ड इंग्लिश जो है, चूंकि बुक 1 हम पढ़ने जा रहे हैं और ये ओल्ड इंग्लिश में है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट 7 लाइन्स जो है वो ओल्ड इंग्लिश में रीड आउट करूंगी. उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी इन मॉडर्न इंग्लिश एंड देन फिर मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूंगी. जी, फर्स्ट 7 लाइन्स. Of man's first disobedience and the fruit of the forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe. ये woe का मतलब होता है गम, grief या misery. With loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat. Sing heavenly muse that on the secret top of Oreb and of Sinai didst इंस्पायर. जी, फर्स्ट 7 लाइन जो है वो मैंने ओल्ड इंग्लिश में रीड आउट की है. अब मैं इनको जो है वो इसकी इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेशन करके बताऊंगी. ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट, यानी द फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस वाज कमिटेड बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स आदम एंड ईव, यानी इंसान की सबसे पहली नाफरमानी जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हुई, दैट इज कमिटेड बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स आदम एंड ईव हु एट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री. और वो पहली नाफरमानी क्या थी? उस शजरे ममनुआ, यानी ऐसा दरख्त जो जिसका फ्रूट जो है, जिसका फल जो है वो मना कर दिया गया हो कि वो नहीं खाना, यानी शजरे ममनुआ, ऐसा दरख्त जिसके फल को खाने से मना कर दिया गया हो. सो फर्स्ट डिसोबीडियंस ऑफ द मैन, फर्स्ट यानी पहली नाफरमानी इंसान की ये थी कि उसने उस शजरे ममनुआ का फल खाया जिससे मना किया गया था. शजरे ममनुआ यानी वो दरख्त का फल जिसे मना कर दिया गया. तो इंसान की पहली नाफरमानी ये थी कि उसने वो फल टेस्ट कर लिया, उसने वो फल खाया. brought that into the world and all our woe, जो कि क्या लेकर आया? whose mortal taste become the cause of human death. वो उसका जो टेस्ट था, उसका जो जायका था, वो किस चीज की वजह बना? whose mortal taste became the cause of human death, grief and misery, and above all man lost his blissful seat in the heaven. So इंसान की जो पहली नाफरमानी थी, जो उसने शजरे ममनुआ का फल खाया, तो उसका नतीजा ये निकला कि उसका मुहलिक जो जायका था, उसका जो कड़वा जायका था, उसका मुहलिक जो जायका था, मॉर्टल टेस्ट जो था, वो किस चीज की वजह बना? वो दुनिया में इंसान के लिए गम और मौत लेकर आया. यानी उसको चखने के बाद, उस दरख्त का फल चखने के बाद जिससे मना फरमाया गया था, तो उसका फल चखने के बाद उसका नतीजा ये निकला कि उसका जो जायका था वो इंसान के लिए दुनिया में गम और मौत लेकर आया. और जिसकी वजह से क्या हुआ? क्या मैन लॉस्ट हिज ब्लिसफुल सीट इन द हेवन. उसकी वजह से ये हुआ कि इंसान ने अपना मुकाम भी खो दिया, यानी उसको जन्नत से निकाल दिया गया. जो जन्नत के अंदर उसका मुकाम था, उस इंसान ने अपना मुकाम भी खो दिया. Okay, so till one great man the cherished help regaining our lost status. जी, लास्ट में क्या हुआ कि गम, क्योंकि उसने एक ऐसे दरख्त का जो है वो फल खाया था जिससे मना फरमाया गया, तो उसको जन्नत से भी निकाल दिया गया, उसने अपना मुकाम खो दिया और गम और मौत को भी उसने दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया. फिर यूं हुआ कि एक अजीम इंसान ने, A great man, the cherished help regaining, एक अजीम इंसान ने रिस्टोर किया, उसने उसको बहाल किया. किस चीज को बहाल किया? जो मुकाम उसने खो दिया था, यानी उसने इंसानियत की मदद की. He helped to regaining our lost status, उसने इंसानियत की मदद की और इंसान को खोया हुआ मुकाम, यानी चूंकि उसको जन्नत से निकाल दिया गया था जो कि उसका एक आला मुकाम था, तो उसने इंसानियत की मदद की, एक अजीम इंसान ने, और इंसान को खोया हुआ मुकाम उसे वापस दिला दिया, यानी जन्नत को उसे वापस दिला दिया.
تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے، لائن نمبر 7 کو ہم دیکھتے ہیں اور آگے ہم فردر مور جو ہے لائن 10 تک جاتے ہیں. or of Sinai didn't inspire. میں اولڈ انگلش پڑھ رہی ہوں. of Oreb or of Sinai didn't inspire the shepherd who foresaw the chosen seed in the beginning, how the heavens and earth rose out of chaos, or if Sion hill. جی لائن نمبر 7 سے 10 تک میں نے اولڈ انگلش پڑھی تھی. اب میں ان کو جو ہے وہ ماڈرن انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کرتی ہوں. سو دا پوئٹ ریکویسٹ دا گاڈیس آف پوئٹری ٹو ہیلپ ہم ان رائٹنگ دس گرینڈ پوئم ایپک. He requested to the sacred gods and goddess on the top of the Oreb and Sinai, which inspired the Moses who told the Jews about the creation of skies and the earth out of chaos in the beginning. جی 7 لائن میں شاعر کیا کہہ رہا ہے، جو رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے، یعنی جان ملٹن کیا لکھتا ہے، وہ شاعری کی دیوی سے التجا کرتا ہے، گاڈیس آف پوئٹری سے. وہ یہ ریکویسٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مدد کرتا ہوں. میوز جو ہے وہ گاڈیس آف پوئٹری ہے. جہاں پر اس نے سنگ ہیونلی میوز کا ذکر کیا ہے، تو میوز جو ہے وہ شاعری کی دیوی ہے. دا گاڈیس آف پوئٹری ہوم دا پوئٹ سیکس ہیلپ لائن، جہاں سے شاعر جو ہے وہ مدد مانگ رہا ہے. وہ شاعری کی دیوی سے التجا کرتا ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ عارب یا سینائی کی پوشیدہ چوٹی کے اوپر جس سے کون متاثر ہوا، اس گڈریے یعنی شیفرڈ کو متاثر کیا. اب شیفرڈ کون ہے؟ شیفرڈ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ کس لیے جاتے تھے ان سینائی کی پہاڑیوں کے اوپر؟ وہ کس لیے جاتے تھے سینائی اور عریب کی ان کی چوٹیوں کے اوپر؟ وہ اس لیے جاتے تھے تاکہ وہ کیونکہ ان کے پاس ڈیوائن اور ریولیوشن آتا تھا. تو ڈیوائن اور ریولیوشن جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. یعنی جس کو ہماری لینگویج میں اگر کہا جائے تو کوہ طور کہا جاتا ہے، یعنی کوہ طور کی پہاڑیاں. تو سینائی اور عریب کی جو چوٹیاں ہیں، ان کی چوٹیوں کے اوپر وہ شیفرڈ یعنی حضرت موسیٰ، جو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے یہودیوں کو سکھایا، تو وہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو وہ ان کی بات کرتے ہیں کہ ان چوٹیوں کو جس کو اس شیفرڈ نے جو وہ شیفرڈ ان چوٹیوں سے متاثر ہوا، تو وہ شاعری کی دیوی سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی مدد کریں اس پوئم کو لکھنے میں. وہ آدمی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے یہودیوں کو سکھایا کہ اللہ نے یہ عظیم اور شان زمین و آسمان لا مقام میں سے یعنی کیوس میں سے، افراتفری میں سے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہودیوں کو یہ سکھایا تھا کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان لا مقام میں سے یعنی کیوس میں سے کیسے بنائے ہیں، کس طرح تخلیق کیے ہیں، اور ان سے جو پہاڑی ہے یہ تمہیں زیادہ متاثر کرتی ہے. سائلوان کی جو مقدس ندی ہے، تو وہ ان کے بارے میں اگلی لائنز میں جو ہے وہ ذکر کریں گے. تو وہ شاعری کی دیوی سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں. جو لائن نمبر 11 سے لائن نمبر 16 تک ہم پڑھتے ہیں. اوکے. ڈیلائٹ دی مور، جی میں اولڈ انگلش میں لائن نمبر جو ہے 11 پڑھ رہی ہوں. Delight the more and Siloas broke the flood fast by the oracle of God Athens. Invoke the aid to my adventurous song that with no middle fly intends to soar above the Ionian mount while it pursue things unattempted yet in prose and rhyme. جی لائن نمبر 11 سے 16 تک میں نے پڑھا ہے. سب سے پہلے میں اس کی ماڈرن انگلش جو ہے وہ کر دیتی ہوں. If Sinoin hill and the sacred spring of Siloa that flowed fast by the temple of gods and goddess, help me in accomplishing this grand task, the task of writing this epic poem on a universal topic, and it will touch the highest of Mount Silicon, as this topic was not attempted by anybody in prose and poetry. جی اب میں اس کی اردو ٹرانسلیشن کرتی ہوں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کیا ہے جان ملٹن نے، چونکہ وہ کرسچن تھا اور کرسچینٹی کے ساتھ اس نے اس کا ٹچ کیا ہے، تو اس نے جو ہے وہ یہ بتایا
کہ جس طرح حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے یہودیوں کو جو ہے سکھایا کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان لامکان میں سے یعنی کیوس میں سے کیسے بنائے ہیں، کیسے تخلیق کی ہے، تو آگے وہ یہ کہتا ہے کہ آن کی جو پہاڑی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے، یہ گاڈز آف پوئٹری سے جو ہے وہ مخاطب ہو کر بتا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ یہ اپیل کر رہا ہے، اس سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جو سیان کی جو پہاڑی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، اور سلمان کی جو ندی ہے جو سب سے زیادہ مقدس مندر کے پاس بہتی ہے، یعنی وہ سلمان کی جو ندی مقدس مندر کے پاس سے بہتی ہے وہ بھی تمہیں سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے۔ اب یہ کس کو بول رہا ہے؟ وہ یہ گاڈیس آف پوئٹری کو بول رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ تمہیں کون سی پہاڑی سب سے زیادہ متاثر کرتی تھی؟ عریب اور سینائی کی وہ پوشیدہ پہاڑیاں جو سب سے زیادہ اونچی ہیں، جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ریولوشن اور ڈیوائن فورس کے لیے جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے، تو سب سے زیادہ تمہیں وہ چوٹی جو ہے وہ انسپائر کرتی ہے۔ اس کے بعد تمہیں وہ پہاڑی سیان کی پہاڑی سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے، سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد سائلون کی جو ندی ہے جو مقدس مندر کے پاس سے بہتی ہے وہ تمہیں سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ میں ان سب کو وسیلہ بنا کر تم سے مدد کا طلبگار ہوں، یعنی یہ گاڈیس آف پوئٹری سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں جو تمہیں اٹریکٹ کرتی ہیں، جو تمہیں انسپائر کرتی ہیں، میں ان ساری چیزوں کو واسطہ بنا کر، ان ساری چیزوں کو وسیلہ بنا کر تم سے مدد کی طلب کرتا ہوں کہ میں یہ ایپک پوئم لکھنے میں تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ یہ نظم چونکہ کوئی عام نظم نہیں ہے، یہ لاسٹ جو 2 لائنز میں نے پڑھی تھی 15 اور 16 میں اب اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ایپک پوئم جو میں لکھنے جا رہا ہوں یہ کوئی عام پوئم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص ٹاپک کے اوپر لکھی گئی پوئم ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بلند ہو جائے اور ایونیا کے جو مقدس پہاڑوں کی چوٹیوں کو یہ جو میری پوئم ہے یہ چھونے لگ جائے، کیونکہ ایونیا کے جو مقدس پہاڑ ہیں ان کی جو ٹاپ ہیں وہ بہت زیادہ اونچے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میری پوئم اتنی زیادہ بیسٹ لکھی جائے، میں تم سے مدد مانگتا ہوں کہ میری مدد کرو کہ میں اتنا اچھا لکھ سکوں، اور یہ ایک خاص ٹاپک کے اوپر چونکہ میں لکھ رہا ہوں۔ Above the Ionia Mount while it pursues thing unattempted yet in prose and rhyme، وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری پوئم اتنی اچھی لکھی جائے کہ یہ ایونیا کے جو مقدس پہاڑ ہے اس سے بھی زیادہ بلند اس کی چوٹیوں سے بھی بلند ہو جائے اور اس کی چوٹیوں کو چھونے لگ جائے، کیونکہ اس نظم میں کوئی عام ٹاپک نہیں ہے۔ اس نظم میں ایک ایسا موضوع ڈسکس کیا گیا ہے، ایک ایسا ٹاپک چوز کیا گیا ہے جس پر پہلے کسی نے بھی نہیں لکھا۔ As this topic was not attempted by anybody in prose and poetry، prose and poetry کے اندر کسی بھی انسان نے سب سے پہلے اس کے اوپر نہیں لکھا، تو میں اب لکھنے جا رہا ہوں اور میں شاعری کی دیوی سے یہ دعا کرتا ہوں اور یہ التجا کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے تاکہ یہ جو ایپک پوئم میں لکھنے جا رہا ہوں یہ اتنی بلند و بالا اور اتنی اعلیٰ لکھی جائے کہ یہ مقدس پہاڑ جو ہیں ایونیا کے ان کی چوٹیوں کو چھونے لگ جائے۔ جی آج ہم لائن نمبر 1 سے لائن نمبر 16 تک کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس کی فردر لائنز کو ڈسکس کریں گے۔ جی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔